अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ जहाँ रहें हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ बखेरते रहें। नॉवल रमज़े जुनून, तहरीर है नूर आसिफ की, एपिसोड नंबर 68 पार्ट 2। ज़मरहान मैरून रंग के दुबके के काम वाली फ़्रॉक में मलबूस थी, जिस पर कामदार दुपट्टा वो सर पर ओढ़े हुए थी। अपनी सुरमई गहरी आंखों में काजल की बारीक तह लगाए हुए थी। पिंक लिप ग्लोव्स लगाए वो दुपट्टा सर पर अच्छी तरह जमा गई थी। वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। वो इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उस पर निगाह टिकाना मुश्किल था। उसकी खूबसूरती में अजीब सा फीकापन सा था, जो उसे इधर की लड़कियों से बेहद खूबसूरत मुनफरिद बनाता था। आज हवेली में बहुत बड़ी दावत रखी गई थी। मर्दानहाना और जनानहाना मेहमानों से भर रहा था। जमरहान इतने दिनों से कमरा नशीन थी। वो इस दिन के बाद कमरे से नहीं निकली थी। तबाना खानम से वो बहुत बार जलील हो चुकी थी, मगर वो फिर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उस दिन अपने कमरे में क्या हुआ था किसी को कुछ खबर न हो सकी थी। जावियार खानजादा ने किसी को कुछ नहीं बताया था। सुबह होने से पहले वो जावियार के हुक्म पर अपने कमरे से अल्तमिश खानजादा का खून साफ कर चुकी थी। अल्तमिश का सोचते अपना दुपट्टा सेट करते जमरहान के हाथ एक लहजे को रोके थे। दूसरे लम्हे वो बेपरवाही और नहुवत से सर झटक कर रह गई थी। वो जिए या मरे उसे कोई परवाह नहीं थी। जो उसने उसके साथ किया वो नहीं भूल सकती थी। उसके सामने मार खाता रहा और फिर जावियार खानजादा को सब कुछ बता दिया था। वो जावियार का थप्पड़ नहीं भूल सकती थी। उसे जावियार खानजादा के साथ साथ अल्तमिश खानजादा से भी नफरत हो रही थी। वो उसके और उसके ख्वाबों के बीच हर बार की तरह रुकावट बनकर आ खड़ा हुआ था। उसी की वजह से वो अपने ख्वाबों को अभी तक पूरा न कर सकी थी। उसके घर वालों से ज्यादा वो इस पर नजर रखता था। उसी की वजह से वो उस हवेली में गल सड़ रही थी। उसे यकीन था जावियार खानजादा उसे अब अल्तमिश खानजादा को कभी उसकी जिम्मेदारी नहीं सौंपेगा। शायद उसका हवेली में आना बंद हो चुका हो। इतना तो वो जावियार खानजादा को जानती थी। वो इतना ही गैरतमंद था। वो मिरर में अपना मगरूर हुस्न देखकर लब बेंचे हुए थी। सुरमई गहरी गुलाफी आंखें मिरर से नजर आते सफेद मार्बल पर थी, जहां उस रात उसका खून बिखरा था। वो अपने मोतियों जैसे दांतों से अपने नचले लब पर कहर ढहाने लगी। जमरहा ने ड्रेसिंग टेबल से अब गुस्से से मैरून रंग की लिपस्टिक उठाए लगाई थी। उसका हुस्न मजीद कहर ढहाने लगा था। उस सर पर दुपट्टा जमाते कमरे से निकल आई थी। उसे आज जरा खानजादा से हर हाल में मिलना था। वो इस दावत की खास वजह समझ आ चुकी थी। जावियार खानजादा जैसे जालिम इंसान है, उससे यही उम्मीद थी। उससे पूछना भी गवारा नहीं किया गया था। जावियार के लिए उसके दिल में नफरत मजीद बढ़ी थी। आयश ड्रेसिंग रूम में कबर्ड खोले अपने बेरंग बदवज़ा कपड़ों का जायजा ले रही थी। हवेली आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों से भर रही थी। सब ही जरक बरक कीमती मलबूसात में मलबूस थे। मेहमान खवातीन अच्छे लिबास में थी। उससे कभी किसी का लिबास पसंद नहीं आया था, और ऐसे जरक बरक मलबूसात उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थे। मगर आज उनके कपड़ों से वो अपने कपड़ों का मुवाजना कर रही थी। ड्रेसिंग तो वो कभी करती थी, वो बहुत डिज़ाइनर के कपड़े पहनती थी, मगर अब उसके दिल में होक सी उठी थी। गिनती के चंद लिबास, वो भी बेहद मामूली से, जो धुल धुल कर अपनी रंगत खोते जा रहे थे। उस पर बड़ी सी शालें। वो भीगी शबनमी आंखों से अपने कपड़े देख रही थी। अलमारी का एक हिस्सा कीमती नाइटीज और उसकी प्राइवेट पॉट्स की अशिया से भरा पड़ा था। एक से एक कीमती देदा जेब। वो सहर अंगेज पर्सनैलिटी वाला मर्द, आला टेस्ट भी रखता था। उसकी पसंद से बखूबी मालूम होता था। वो मोतियों से भरी पड़ी इन प्रोडक्ट्स को देखकर वो गुस्से से एक एक चीज उठाकर फेंकने लगी, जिनसे उसे शदीद नफरत थी। वो हर चीज नीचे जमीन पर बेदर्दी से फेंक चुकी थी जो उसके लिए लाया था। उसे चैन नहीं आया तो वो अलमारी से कैंची निकालते कीमती नाइटीज और बाकी प्रोडक्ट्स भी कैंची से काटते उनके टुकड़े टुकड़े करने लगी। वो उसकी लाई हुई हर कीमती चीज को बर्बाद कर गई थी। कबर्ड में अब उसके लिए कुछ भी न था। आयश ने खुद पर काबू पाते अपने कपड़ों में से एक आतिशी गुलाबी रंग का ड्रेस निकाला, जिस पर गोटे का काम हुआ था। वो आतिशी गुलाबी रंग की नेट की फ्रॉक थी, जिसके गले, दामन और नेट के दुपट्टे पर गोटे की किनारी लगी थी। वो इस फ्रॉक को देखते रो दी थी। गुले राहना शिद्दत से याद आई थी, जो उसके मामूली मामूली कपड़ों को अपनी तरफ से सजा कर लाई थी। ये फ्रॉक उसने अच्छा खासा सजाया था। आयश इस फ्रॉक को देखकर रोती जा रही थी। वो जालिम इंसान सच में सफाक था। क्या था अगर वो गुले राना को इसके पास रहने देता?
اس کا درد ہی کم ہو جاتا۔ وہ گلے کو یاد کرتے روتے جا رہی تھی۔ عائش کو یہ ڈریس بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ نیٹ بے حد معمولی تھی۔ اس کے اوپر لیس بھی بہت پرانی اور معمولی سی تھی۔ اس کے نزدیک یہ فراک سمپل ہوتا تو زیادہ اچھا لگتا، مگر باقی سب کپڑوں سے وہ تھوڑا بہتر لگ رہا تھا۔ اس کی اور حویلی کی ملازموں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اسے تیار ہونے کی ضرورت نہیں تھی، مگر آج حویلی کی ملازمائیں تک قدرے بہتر بلکہ بہت اچھے لباس میں ملبوس تھیں جو انہیں زرکہانہ میں بنوا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کس احساس کے تحت وہ کمرے میں تیار ہونے کو آ گئی تھی، حتیٰ کہ آج کچن برتنوں سے بھرا پڑا تھا۔ آج کے برتن دھونے کی بھی ذمہ داری اس کی تھی۔ عائشہ اپنی بھیگی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑتے ہوئے ڈریسنگ روم سے نکلتے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ شاور لے کر آتشی گلابی نیٹ کی فراک پہن کر کمرے میں آئی تھی۔ زاویار خانزادہ اس وقت کمرے میں نہیں آتا تھا، اس لیے وہ کمرے میں چلی آئی تھی، ورنہ وہ کبھی اس کی موجودگی کمرے میں نہ آتی۔ رات ہی کافی ہوتی تھی ظالم انسان کی پناہوں میں گزارنے کے لیے جو صدیوں پر محیط ہوتی تھی۔ اس کے سلکی نمزدہ سے بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ فراک پر لگی لیس اسے بری طرح کاٹ سی رہی تھی۔ گلے پر لگی لیس اسے گہرائیوں سے چبھ رہی تھی۔ یہی حال سلیوز کا تھا۔ گہرے سانس بھرتے اس انکمفرٹیبل فراک کو برداشت کرنے لگی۔ وہ اپنے سلکی بالوں میں جلدی جلدی برش کرنے لگی جس کی چمک آج کافی زیادہ تھی۔ آج اس نے زاویار خانزادہ کا قیمتی شیمپو استعمال کیا تھا۔ اپنے بالوں کی رف کنڈیشن دیکھ کر اس نے چپکے سے اس کا شیمپو استعمال کر لیا تھا۔ وہ اپنے بال برش کرتے وہ نیٹ کا دوپٹہ اچھی طرح ایئر پنس کے بغیر ذریعے اٹیچ کرنے لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرور سے وہ شاکنگ پنک کلر کی لپسٹک نکال کر اپنے گلابی لبوں پر لگانے لگی۔ لپسٹک بھی وہ اعلیٰ برانڈڈ کے لیے اس کے لیے لایا تھا۔ کہاں چھوڑتا تھا وہ اس کے ہونٹوں کو۔ وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے لپسٹک کا ٹچ اپ اپنے ہونٹوں پر کر گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کا لایا ہوا اپنی فیوریٹ پرفیوم خود پر ہلکا سا چھڑکاؤ کر گئی تھی۔ وہ اس کے بغیر بتائے اس کے فیوریٹ پرفیوم لایا تھا جو نکاح سے پہلے وہ لگاتی تھی۔ پتہ نہیں کیسے وہ یہ جان پایا تھا۔ شاید استنبول میں ایک گھوڑے پر رائڈ کرتے وقت وہ اس کے بدن کی خوشبو سے اس کی مہک سے جان چکا تھا، یا پھر یہاں کلام میں اسے کھائی میں گرنے سے بچاتے ہوئے، یا پھر جب اپنے واش روم میں 4 گھنٹے شاور کے نیچے باندھا تھا۔ کیونکہ نکاح کے بعد تو وہ اپنی ہر عیاشی، ہر پسند، اپنا ناز نخرہ غرور سب کچھ چھوڑ کر اس کی حویلی میں آئی تھی۔ یا پھر ہو سکتا تھا یہ پرفیوم اس کا اپنا ہی فیوریٹ ہو جو اس کے لیے خرید کر لایا تھا۔ وہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے مرر میں دیکھتے سوچ رہی تھی۔ وہ جس فراک کو معمولی سمجھ رہی تھی اس میں اس کا نوخیز کلیوں جیسا حسن دو آتشہ ہو گیا تھا۔ آتشی دوپٹے کے حالے میں وہ ابر نیساں کے شفاف قطروں کی مانند چاند کی ٹھنڈی کرنوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ اچھی طرح سیٹ کرتے دروازے کی جانب بڑھی تھی کہ زاویار خانزادہ سفید کھدر کی کڑکڑاتی شلوار قمیض میں ملبوس آف وائٹ شال کندھوں پر ڈالے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ کھلے دروازے کے وسط میں ہی ٹھٹک کر رک چکا تھا۔ اس کے مضبوط قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو چکے تھے۔ سامنے کھڑی مکمل حسن کا پیکر زاویار خانزادہ کا دل پہلو میں شدت سے دھڑکا چکی تھی۔ عائش زاویار خانزادہ کے مجسم نگاہوں سے دیکھنے پر گھبراتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کی گرم گہری نگاہوں پر اس کی ہتھیلیاں ارگ زدہ ہوئی تھی۔ کہیں وہ اس وقت اسے اپنی قربت کی مار نہ مارے۔ عائش کا دل خوف سے دھڑک اٹھا تھا۔ عائش نے اپنی گنہری پلکیں اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ اسے سٹل مجسم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھلے دروازے کے وسط میں جم چکا تھا۔ عائش پھر سے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کی اٹھی نگاہ پر زاویار خانزادہ کی دل کی دھڑکنوں میں بھونچال سے برپا ہوا تھا۔ اتنا تو وہ شدومت سے مان چکا تھا کہ اس کی نیلی آنکھوں جیسی خوبصورت آنکھیں کسی کی نہ تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں جیسے پوری کائنات کا حسن سموئے ہوئے تھی۔ اس کی نگاہیں جھکانے پر زاویار خانزادہ کی باؤں کے بیچ شکن سی آن ٹھہری تھی۔ مغرورانہ نقوش تنے تھے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عائش اسے بیڈ کی طرف بڑھتے دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر براجمان ہوتے کراؤن سے ٹیک لگائے اپنے چمکتے سیاہ بوٹوں سمیت اپنی ٹانگیں بیڈ پر پھیلا گیا تھا۔ عائشہ مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ مقابل اپنے کپڑوں میں ایک شکن تک کا ریوارڈ نہ ہوتا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے سگریٹ لائٹر سے جلائے اب لگوں میں دبائے ہوئے تھا۔ عائش اسے ایک نگاہ دیکھتے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی باری آواز پر عائش کے قدم ٹھہر چکے تھے۔ باہر جا رہی ہوں، عائش نے پلٹتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ کس کی اجازت سے جا رہی ہو؟ وہ آئی بروز کا استفار کرنے لگا۔ وہ کچن میں کام ہے، عائش ایک بار پھر سنجیدگی سے جواب دیا۔ لہجے میں شبنم سی دارائی تھی۔ وہ بیڈ پر تھا، وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا وہ اس کی گہری نگاہوں سے سمجھ چکی تھی۔ دروازہ لاک کرو، میرے پاس آؤ، زاویار خانزادہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے باری آواز میں کہا۔
مقابل کی باری آواز پر اس کے قدم من من برکے ہوئے تھے۔ عائش گہرے سانس لیتے خود کو گھسیٹتے ہوئے دروازے تک پہنچی تھی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ لاک کرتے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھی، اسے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچتے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ عائش اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ وہ اس کی نازک کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے، اس کے نقوش کو بے حد گہرائی سے دیکھتے، اپنے ایک ہاتھ سے اس کے بدن کی نازکی کو بے باکی سے محسوس کرنے لگا۔ عائش سرخ گالوں کے ساتھ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ میری طرف دیکھو، لہجہ تحکم کے ساتھ بے حد باری اور گمبھیر بھی تھا۔ عائش اس کے حکم پر اپنی نیلی آنکھیں اس کی سحر زدہ براؤن آنکھوں میں گاڑ گئی۔ اتنا تیار کیوں ہوئی؟ زاویار خانزادہ اس کے آتشی رنگ سے رنگے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا بے دردی سے رگڑنے لگی۔ وہ اس کی محنت سے لگائی لپسٹک بہت بے دردی سے اس کے ہونٹ کے کناروں تک پھیلا گیا تھا۔ آج حویلی میں دعوت ہے اس لیے، عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے آہستگی سے جواب دیا۔ وہ تو میں بھی جانتا ہوں، مگر تمہیں کس نے کہا تیار ہونے کو؟ زاویار خانزادہ نے اس کی تھوڑی نرمی سے جکڑے اس کی شبنمی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تھا۔ وہ اس کی بے باکی سے چھونے پر اپنی آنکھیں شبنمی کر رہی تھی، وہ جانتا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی آنکھوں میں ٹہرے موتی دیکھتے سلگتے ہوئے اس کے نازک خدوخال پر اپنے ہاتھوں کی بے باکی بے رحمی سے جتانے لگا تھا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اس کے جسم پر اپنے ہاتھوں پر مکمل حق جتا رہا تھا۔ ہاتھ کی بے باکی آگے سے پیچھے کمر پر سرایت کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی فراک کی زپ چرر کی آواز کے ساتھ کھول چکا تھا۔ عائش اسے بیگی نگاہوں سے دیکھتے اپنے نچلے لب پر دانتوں کا قہر ڈھایا۔ میں کروں گا اس سے بھی برا سلوک تمہارے ہونٹوں کے ساتھ، تم اتنی محنت مت کرو۔ اس کے دانتوں سے اس کا لب چھڑوا گیا تھا۔ اس کے چھونے پر وہ تڑپ جاتی تھی، خود اپنے ہونٹوں کا حشر بگاڑتی رہتی تھی۔ کیا پوچھا میں نے تمہیں؟ کس نے کہا اتنا تیار ہونے کو؟ وہ اپنا سوال دہراتے اس کے بالوں میں لگی پنس اتارتے اس کا دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھ گیا۔ سب ملازمائیں بھی تیار ہوئی تھی۔ عائش نے اب ہچکی لی تھی۔ اس کی کمر پر لگی ہک بھی کھول گیا تھا۔ تمہارا اور ملازموں کا مقام ایک جیسا ہے؟ وہ اس کا خود کو ملازموں کے ساتھ ملانا اچھا خاصا سلگا چکا تھا۔ نہیں ہے کیا؟ عائش نے جواباً اس کی آنکھوں میں بھیگے لہجے میں استفسار کیا۔ کسی ملازمہ کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت ہے؟ میری گود میں ایسے کوئی بیٹھ سکتی ہے؟ وہ اپنی آئی برو اچکائے سوال کرتے جھنجھلایا سا تھا۔ وہ اسے ملازمہ کا مقام نہیں دیتا تھا، صرف سزا دیتا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، وہ بھیگے لہجے میں بولتے زاویار خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ دلا گئی تھی۔ بیوی ہو تو بیویوں والے کام کرو، مجھے خوش کرو۔ وہ رخ پلٹے اسے اپنے نیچے کر گیا تھا۔ عائش نے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے آنکھیں پھیلائی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی فراک کندھوں سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ وہ اس کی گہرائیوں پر جھکتے جھکتے رک گیا تھا۔ وہاں سرخ دبے سے بنے تھے۔ یہ کیا ہے؟ زاویار خانزادہ نے بڑکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے جسم پر اپنے دیے ہوئے نشان کے علاوہ ہلکی سی خراش تک برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ فراک پر لگی لیس سے یہ نشان پڑے وہ چبھ رہی تھی مجھے۔ عائش اس کی سرخ سرد آنکھوں میں دیکھتے روحانسی ہوئی تھی۔ کس نے کہا تھا اتنا گھٹیا فراک پہننے کو؟ زاویار خانزادہ نے غصے سے اس کا فراک اس کی آستینوں سے نکالتے ریموو کرتے وہ فراک گلے سے چوک کر دی تھی۔ وہ اس فراک میں اسے بے حد خوبصورت لگی تھی، مگر اب یہی فراک زاویار خانزادہ کو چبھ سا گیا تھا۔ یہی ایک اچھا فراک تھا میرے پاس، ملازموں کے پاس مجھ سے کہیں زیادہ اچھے کپڑے ہیں۔ اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتے شکوہ کر گئی تھی۔ اس کے پاس واقعی میں بہت بدوضع کپڑے تھے۔ وہ پہلی مرتبہ خود ترسی کے ساتھ احساس کمتری کا بھی شکار ہوئی تھی۔ ملازماؤں تک کے پاس اس سے بہتر کپڑے تھے۔ زاویار خانزادہ بار بار اس کا خود کو ملازماؤں کے ساتھ ملانے پر تپ اٹھا تھا۔ تم ونی میں آئی ہوئی عائش ملک، اس لیے کوئی ضرورت نہیں تیار ہونے کی۔ زاویار خانزادہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے لفظ چبا گیا تھا۔ عائش کی آنکھوں کے گلابی پن میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے ہرا سا اٹھا تھا۔ عائش نے اس کی ہراٹ پر اسی لمحے آنکھیں کھولی تھیں۔ جواب دو میری بات کا۔ اس کی خاموشی پر اب سلگا تھا۔ اس کا کوئی جواب نہیں۔ عائش اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی برائی آواز پر قابو پا گئی تھی۔ کیوں؟ زاویار خانزادہ نے بڑکتے ہوئے آئی برو اچکائے۔ میں ونی میں ہوں، اپنا مقام پہچانتی ہوں۔ کوئی بھی آپ کے کمرے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، نہ آپ کی گود میں بیٹھ سکتی ہے سوائے میرے۔ وہ اپنے جواب پر زاویار خانزادہ کے دماغ کی تنابیں ہلا گئی تھی۔ آئندہ عائش ملک میں تمہیں اتنا تیار ہوتا نہ دیکھوں، سمجھی تم؟ اس کے کان میں جھکتے ہراتے ہوئے اس کے کان کی لو کو دانتوں سے بے دردی سے کھینچ گیا تھا۔ عائش نے سسکاری بھری تھی۔ ابھی میں نے تمہیں سسکاریاں بھرنے کا موقع نہیں دیا، جب دیا تب بھرنا۔ اس کے نقوش کو گہری سلگتی نگاہوں سے دیکھتے اس کی گہرائیوں پر جھکتا چلا گیا تھا۔ کمرے میں عائش کی سسکاریاں گونجی تھی۔
وہ عائش کو گہرائیوں سے داغتے نیچے کی طرف بڑھتے اس کی بیلی بٹن کو اپنے لبوں اور دانتوں سے چھونے لگا تھا۔ عائش تڑپتے ہوئے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ وہ کمبل خود پر لیتے اپنے جسم کو بھی ہار پردے سے آزاد کرتے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ کمرے میں زاویار خانزادہ کی شدوں کی نرم گرم آوازیں گونج رہی تھی۔ عائشہ اب سمپل سی ریڈ پھولوں والی عام سی گرم ڈریس میں ملبوس تھی۔ وہ اپنی گلابی آنکھیں مرر میں گاڑے ریڈ کلر کی گرم شال اپنے سر پر اوڑھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اس کے ساتھ ہی کھڑا مرر میں اس کے گلابی ہوتے چہرے کو سرد نگاہوں سے دیکھتے اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کے نم بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے، نقوش اچھے خاصے تنے ہوئے تھے۔ عائش نے مرر میں زاویار خانزادہ کی سرد نگاہوں کو دیکھتے اپنی نگاہیں جھکائی تھی۔ وہ اسے سرخ خشمگی نگاہوں سے گور رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں نائٹیز اور باقی چیزوں کا حشر دیکھ چکا تھا۔ عائش نے اس سے ایک لفظ نہیں کہا تھا، یہ موقع نہیں تھا، مگر زاویار خانزادہ کا خون رگوں میں بڑک رہا تھا۔ وہ اس کی لائی ہوئی چیزوں کے ساتھ یہ کر چکی تھی جو زاویار خانزادہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ عائش نے اپنے نم بالوں میں سرکتی شال پھر سے سر پر جماتے ایک بار مرر میں زاویار کے عکس کو دیکھا تھا، جو اسے تنے ہوئے نقوش کے ساتھ خود کی طرف دیکھتے پھر سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں سب دیکھ چکا تھا، وہ جانتی تھی۔ اب زاویار کے خوف سے وہ لرز رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے خوبصورت نقوش کو ریڈ شال کے ہاتھے میں دیکھتے لب بینچے ہوئے تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا ڈریس چینج کروانے کا، وہ اس معمولی سی ڈریس میں بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ جتنا وہ چاہتا تھا وہ آج سب کی نظروں میں نہ آئے، وہ آج وہ اتنا ہی آ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ خوفزدہ سی انگلیاں چٹکاتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے ہلکا ہلکا سا کانپتے کھڑی تھی۔ وہ جانتا تھا اب وہ اس کے متوقع غصے سے لرز رہی تھی، مگر رونے اور خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی سرخی اسے مزید جاذب نظر بنا رہی تھی۔ حویلی میں آئی ہوئی تمام خواتین، خاص طور پر غنی میں آئی ہوئی اس کی بیوی، ملکوں سے بطور خاص ملنا چاہیں گی، وہ جانتا تھا۔ دوسرا، وہ نکاح سے پہلے ہی اپنی اچھی خاصی پبلسٹی کروا چکی تھی۔ ملکوں کی بیٹی عائش ملک کے کارنامے یہاں ہر کسی کی زبان پر زد عام تھے۔ بڑے مجمع میں ارتضیٰ خان پر پسٹل تانے سردار زاویار خانزادہ کو گالیاں دینے والی، بڑی پنچایت میں پولیس کے ساتھ داخل ہونے والی عائش ملک سے کون نہیں ملنا چاہے گا؟ وہ تو سردار زاویار خانزادہ سے کہیں زیادہ اس علاقے میں مشہور تھی۔ وہ اپنے کف کے بٹن بند کرتے اب اسے کینہ توز نگاہوں سے گور رہا تھا۔ اتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے شیر کی کچار میں ہاتھ دے کر اسے خود پر مظلومیت کا ٹیگ بھی خوب لگانا آتا تھا۔ ان نائنٹیز کا حشر دیکھتے اس کے ہاتھ یقیناً نہیں کانپے تھے، اب کانپ رہی تھی۔ کچن سے تم آج نہیں نکلو گی، کوئی بھی تم سے کچن میں ملنے آیا تم نہیں ملو گی، اور اپنی زبان کو تو بالکل بند رکھو گی۔ قسم کھاتا عائش ملک کچھ بھی بکواس کی، میں تمہاری زبان کھینچ ڈالوں گا۔ وہ اسے بازو سے جکڑے اس کا رخ ایک جھٹکے سے اپنی طرف کر گیا تھا۔ عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسبات میں سر ہلایا۔ گونگی بیوی مجھے لگتا ہے مجھے زیادہ سکون دے گی، تمہارے زہریلے جوابوں سے تو چھٹکارا ملے گا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بڑکتے ہوئے بولا۔ عائش نے اسی لمحے پھر سے اسبات میں سر ہلایا۔ ابھی زبان موجود ہے، جب گونگی ہوئی تب ایسے جواب دینا، زبان سے آگے سے جواب دو۔ وہ اس کی خاموشی پر بڑکا تھا۔ ٹھیک ہے، عائش نے بھیگے لہجے میں کہا، کسی بھی ملازمہ کو بتایا کہ کمرے میں نے تمہیں کیوں روک رکھا ہے، یہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے عائش کے وجود سے سرکتی شال سے نظر آتی اس کی داغدار گردن کو دیکھا، جس پر اس کی شدتوں کے نشان پھر سے گہرے ہو چکے تھے۔ زاویار شال اچھی طرح اس کے سر پر اڑا گیا تھا۔ اب جاؤ، مگر یہ شال سر سے نہ اترے۔ زرقا خانم یا کسی بھی کہنے پر تم لاؤنج میں کسی بھی مہمان سے ملنے نہیں جاؤ گی۔ زمر خان کے قدموں کا رخ کچن کے پچھلے دروازے سے مردان خانے کی طرف تھا، جس طرف زرق خانزادہ کا کمرہ تھا۔ اسے آج ہر حال میں زرق خانزادہ سے ملنا تھا۔ اسے زاویار خانزادہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ زاویار خانزادہ یقیناً سزا کے طور پر اس کا نکاح زرق خانزادہ سے کروائے گا۔ زرق خانزادہ اس سے نکاح کر کے اسے کبھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا، اسے یقین تھا۔ وہ 5 سال میں 2 مرتبہ مشکل سے یہاں آیا تھا۔ وہ اپنے کیریئر، اپنے بزنس کو ایکسپینڈڈ کرنے میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ اسے نہیں لگتا تھا اسے ان پہاڑوں اور یہاں کے رہنے والی زمر خان میں دلچسپی ہوگی۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، مگر زرق خانزادہ کو ایشیائی حسن سے زیادہ مغربی حسن باتا ہوگا، اسے پورا یقین تھا۔ وہ اس حویلی میں خانزادے کی ایسی بیوی نہیں رہ سکتی تھی جو سال بعد آ کر اسے ایک بچہ دے کر چلا جائے۔ زاویار خانزادہ کو تو اسے اپنے کمرے میں جاتا دیکھ چکی تھی۔ وہ دن کے وقت اپنے کمرے میں نہیں جاتا تھا، اگر گیا تھا تو کوئی وجہ تھی، اور وجہ عائش ملک تھی، وہ جانتی تھی۔ وہ گھنٹے سے پہلے کمرے سے نہیں نکلے گا۔ ابھی اکا دکا مہمانوں کی آمد ہوئی تھی، مگر ظہر کے بعد تمام مہمانوں نے آ جانا تھا۔ اسے کچھ بھی کر کے آج زرق خانزادہ سے ملنا ہی تھا۔
وہ تیز تیز قدموں سے پچھلے دروازے سے مردانے میں داخل ہوئی تھی۔ مردانے کے بڑے سے لاؤنج اور بیٹھک میں کرسیاں گو تکیے لگائے جا رہے تھے۔ وہاں بہت سے ملازم اس وقت موجود تھے۔ زمرحان تیزی سے آگے بڑھی تھی کہ کسی کے چٹانی سینے سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ زمرحان نے نگاہیں اٹھائے دیکھا، اپنے سامنے التمش خانزادہ کو دیکھتے اس کی سرمئی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی تھی۔ وہ آف وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ مردانہ شال اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس کی سرد سیاہ آنکھوں میں دیکھتے زمرحان کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ لالا یہ میرے کمرے میں آ گیا تھا، یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ اپنے لفظ یاد کرتے زمرحان کی پیشانی غرق آلود ہوئی تھی۔ وہ اسے سرد سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ بھی اس حلیے میں؟ کتنے ملازم ہیں ادھر، جانتی ہیں مہمان بھی آ رہے ہیں۔ وہ زمرحان کا دو آتشہ روپ دیکھ کر بڑک اٹھا تھا۔ وہ اپنے چوڑے سینے کے آگے زمرحان کو چھپائے ہوئے تھا۔ ملازم اس کے پیچھے تھے مگر سب کی نگاہیں اب التمش خانزادہ پر ہی تھی۔ مجھے یہاں کام تھا اس لیے آئی ہوں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ لہجے میں وہی ازلی رہونیت دار آئی تھی، بلکہ اسے یہاں دیکھ کر وہ سلگ اٹھی تھی۔ اس کے یہاں ہونے کا مطلب تھا وہ پھر سے اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ اتنے دنوں بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی تھی، مردان خانے میں مقابل سے ٹکرا گئی تھی۔ اپنی بکواس بند کریں زمر بی بی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مردانے میں کیا کام ہے آپ کو؟ آلیان خان نے آپ کو یہاں اس حلیے میں دیکھ لیا، گولیوں سے سینہ چھلنی کر دیں گے۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے غرایا تھا، وہ بھی جواباً اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھا تھا جسے دیکھنے کے لیے دل تڑپ رہا تھا، مگر وہ اپنا دو آتشہ روپ لیے مردانے میں آ کھڑی تھی۔ اب تو ریڈ دوپٹہ تک اس کے سنہرے بالوں سے سرکتے اس کے شانوں پر دلک رہا تھا۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، بے حد سے بھی زیادہ مغرور بھی حد سے زیادہ تھی۔ وہ اپنے حسن پر ناز کر سکتی تھی، کرتی بھی تھی، مگر التمش خانزادہ اس وقت اس کے حسن کو قہربار نگاہوں سے گور رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا اس کے بخیے ادھیڑتے اس پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دے۔ جو بھی کریں وہ میرے ساتھ کریں گے التمش خان، تم اپنی پرواہ مت کرو، میری فکر کرنا چھوڑ دو، ورنہ تم میں جان سے جاؤ گے۔ وہ غراتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے اسے خود سے دور دھکیلتے آگے بڑھی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے ایک طرف لاتے پلر سے لگا گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں زمر بیوی؟ مردانے میں کیا کام ہے آپ کا؟ آگے زرق کا کمرہ ہے، کہاں جا رہی ہیں آخر آپ؟ وہ پوری قوت سے اس کے اطراف میں پلر پر مکہ مارتے دبی آواز میں غرایا تھا۔ زرق سے ہی تو ملنے جا رہی ہوں۔ زمرحان نے اپنی مڑی ہوئی بے حد گنہری پلکوں کو جھپکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب پر مقابل کی آنکھوں سے خون اترا تھا، پیشانی گردن کی موٹی نیلی رگیں اجاگر ہوئی تھی۔ زمرحان کی استزائیہ نگاہیں اس کی خون ٹپکتی آنکھوں سے ہوتی اس کے ہاتھ کی ابری نسوں پر آن ٹھہری تھی جو اس کے اطراف میں جمائے ہوئے تھا۔ زمر، زرق خانزادہ کی آواز پر التمش خانزادہ کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ وہ اپنے شریانوں میں بڑکتے خون پر قابو پاتے پیچھے ہوئے تھا۔ زرق خانزادہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ پہنے ہوئے اپنی جادوئی پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نیلی سحرزدہ آنکھوں میں التمش خانزادہ کو زمر کے قریب کھڑے دیکھتے ناگواری ٹھہر آئی تھی۔ التمش خانزادہ اسے شلوار قمیض واسکٹ میں دیکھتے بڑبڑ جل رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اب زرق خانزادہ پر گڑی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو زمر تم؟ زرق خانزادہ التمش خانزادہ پر ایک سلگتی نگاہ ڈالے زمر خان کے قریب آیا۔ التمش خانزادہ دان پر دان جماتے اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈال گیا جہاں پسٹل پڑی تھی۔ وہ زمر خان کو اس طرح بنا سمرا زرق خانزادہ کے سامنے برداشت نہیں کر پایا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی زرق۔ زمر خان نے زرق خانزادہ کی آنکھوں میں ناگواری دیکھتے جلدی سے وضاحت دی۔ زرق خانزادہ کے تم کہنے پر التمش خانزادہ جل کر راکھ ہوا ہی تھا، زمر کے آپ کہنے پر وہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ زمر یہ نہ جگہ مناسب ہے نہ وقت، اگر بات کرنی ہی تھی تو مجھے فون پر بتا دیتی۔ یہ کیا طریقہ ہے تم اتنا تیار ہو کر مردانے چلی آئی؟ زرق خانزادہ التمش خانزادہ کو گورتے ہوئے بولا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ بے شک باہر زیادہ تر رہا تھا، مگر وہ مشرقی اقتدار کو بہت حد تک ویلیو دیتا تھا۔ زمر اس کی کزن تھی، جہاں مردان خانے میں اتنا بند سنور کر آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ آؤ میرے کمرے میں۔ التمش خانزادہ کو سخت نگاہوں سے دیکھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زمرحان اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے التمش پر ایک استزائیہ نگاہ ڈالتے زرق کی تقدیل میں اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ التمش خانزادہ مزید اپنے کھولتے خون پر قابو نہ پا سکا تھا۔ وہ زمر کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے جکڑ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے زمرحان، اپنا آپا کھوتے بدحواس ہوئی تھی۔ زرق خانزادہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ التمش خانزادہ اسے کلائی سے جکڑے مردانے کے پیچھے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ چھوڑو مجھے التمش لالا، بابا میں نے کسی نے دیکھ لیا تمہاری جان لے لیں گے۔ زمرخان خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتے دبی آواز میں چیخی تھی۔ پرواہ نہیں، اچھی بات ہے، 2 گولیاں میرے سینے پر لگیں گی، 2 گولیاں آپ کے سینے میں۔ زندگی میں آپ میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی بھی نہیں ہو سکیں گی۔
میرے لیے تو زندگی سے زیادہ موت خوشگوار ہوگی۔ وہ کاٹ دار لہجے میں بولتے تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ بہت سی ملازموں نے یہ منظر دیکھتے لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ التمش خانزادہ جیسے بے پرواہ بنا ہوا تھا۔ اسے آج موت بھی آ جاتی گوارا تھی، مگر وہ زمر خان کو کسی بھی کے بھی قریب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ اس کی بس کی بات نہ تھی۔ چھوڑو ملتے التمش، جان لے لوں گی میں تمہاری۔ وہ چیختے ہوئے اسی کلائیوں پر ابری ہوئی نسوں پر اپنی دانت بہت بے رحمی سے گاڑ گئی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے اس کی بے رحم وار برداشت کرتے آگے بڑھتے اسے گھسیٹ چکا تھا۔ وہ لوگ حویلی کے پچھلے لون کی طرف تھے۔ زمر خان اس کی کلائی کو دانتوں سے آزاد کرتے حویلی کا پچھلا لون دیکھتے پسینے سے تر ہوئی تھی۔ زاویہ خانزادہ کے کمرے کی کھڑکی اسی طرف کھلتی تھی۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو اس بار اس پر نہیں التمش خانزادہ پر اعتبار کرتا۔ اب کی بار تو اسے زندہ گاڑ دیتا۔ اللہ کرے التمش تم مر جاؤ، تمہیں میری نگاہوں کے سامنے زاویار گولیوں سے چلنی کر دے، میں تمہاری لاش پر کہکے لگاؤں۔ وہ پاگل ہوتے اب اسے کوسنے دینے لگی تھی۔ بہت بے رحمی سے مارا تھا زاویار خانزادہ نے، گالیاں بھی دی۔ اس سے زیادہ اب کیا کرے گا خان؟ آپ کہکے لگائیں گی اس کا مجھے یقین نہیں۔ اس دن تو رنگ آپ کے لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا، مردے کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس کی حالت پر چوٹ کرتے اسے ایک گھنے درخت کے سائے تلے کر گیا تھا۔ کیا کرنے جا رہی تھی زرق کے کمرے میں؟ کیا کام تھا آپ کو اس کے ساتھ؟ وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے ہراتے استغفار کرنے لگا۔ ذرا خانزادہ کے ساتھ کمرے میں عیاشی کرنے جا رہی تھی۔ مجھے ذرا خانزادہ کی باہیں چاہیے تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتے التمش خانزادہ کا باری ہاتھ پوری قوت سے اس کے گال کی زینت بنتا۔ اس کے سرخ گال پر پانچوں کی پانچوں انگلیاں چھوڑ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اوندے منہ گری تھی۔ زمر خان نے گال پر ہاتھ رکھتے سیدھے ہوتے التمش خانزادہ پر سرخ نگاہیں گاڑی۔ اس کے ہونٹ کے کناروں سے خون بہنے لگا تھا۔ اتنی بے دردی سے التمش خانزادہ نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ اتنا باری تھا زمر خان کو ایک پل کے لیے نظر آنا بند ہوا تھا۔ دماغ جنجنایا تھا، مگر وہ زمر خان تھی جسے زیر کرنا دنیا کی کسی مرد کی ہمت نہ تھی۔ وہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ڈرتی تھی، وہ تو اس کے لیے نامحرم تھا۔ وہ اپنے ہونٹ کے کنارے سے خون اپنے انگوٹھے سے چنتے التمش خانزادہ کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی، جو گہرے سانس لیتے اپنے دانت پر دانت جمائے نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی گردن کی رگیں بری طرح پھول رہی تھی۔ زمر خان کے لفظ بے رحم تھے یا اس کا تھپڑ وہ موازنہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے لیے اپنے بدن کے پور پور پر زخم کھانے والا اسے ہی تھپڑ مارے گا وہ بے یقین تھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ زمر خان اس کے گریبان جکڑے سے جھنجھاڑتے ہوئے ہذیانی چیخی تھی۔ التمش نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی، مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہو کون تم؟ 2 ٹکے کے گارڈ؟ اس کے گریبان جکڑے چیختی جا رہی تھی۔ التمش خانزادہ نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ نفرت کرتی ہوں تم سے، اس زاویار خانزادہ سے جس کی وجہ سے تم عذاب کی طرح مجھ پر مسلط ہوئے۔ وہ چیختے ہوئے اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ التمش خانزادہ نگاہیں جھکائے اب نچلے لب پر اپنے دانت اتنی شدت سے گاڑ گیا تھا کہ خون لبوں سے نکلتے حلق میں گلنے لگا تھا۔ زمر بی بی؟ التمش نے نگاہیں اٹھائی اسے دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی نگاہیں سرحد سے پھیر گیا تھا۔ اس کے سرخ گال کا حشر بگڑ چکا تھا۔ ہونٹ کے کنارے سے خون نکلتا اس کی تھوڑی کو بھگو رہا تھا۔ ریڈ دوپٹہ ایک کندھے پر ڈلکا تھا۔ سنہرے بال بکھرے سے تھے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ تو ابھی بھی قاتلانہ حسینہ لگ رہی تھی، مگر وہ اپنے بے رحمی نہ دیکھ سکا تھا۔ اس کا سرخ گال کا حشر بگڑ چکا تھا۔ ہونٹ کے کنارے سے خون نکلتا اس کی تھوڑی کو بھگو رہا تھا۔ ریڈ دوپٹہ ایک کنڈے سے ڈلکا تھا۔ سنہرے بال بکھرے سے تھے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ تو ابھی بھی قاتلانہ حسینہ لگ رہی تھی، مگر وہ اپنی بے رحمی نہ دیکھ سکا تھا۔ اس کے گریبان کو ایک ہاتھ سے جکڑے اس کے گال پر اپنا نازک ہاتھ کا تھپڑ جڑ چکی تھی۔ چٹاخ کی آواز ایک بار پھر سے فضا میں گونجی تھی۔ ہاتھ نازک تھا مگر نفرت جاندار تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے اس کے تھپڑ کا وار سہن کر گیا۔ زمر خان نے ایک اور تھپڑ اس کے گال پر جڑا تھا، وہ نگاہیں جھکائے اس کا یہ وار بھی برداشت کر گیا تھا۔ زمر خان پاگل ہوتے اس کے دونوں گالوں پر کئی تھپڑ جڑ چکی تھی۔ وہ چٹان کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا، ورنہ ایسی سزا دوں گی تم یاد رکھو گے۔ ابھی کے لیے تمہاری اتنی سزا کافی ہے کہ آج تم میرا اور زرق خانزادہ کا نکاح ہوتے آج اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ زمر خان کے لفظوں پر اب اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ اپنی سرخ خون اتری بے یقین آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں اس نکاح سے انکار کرنے جا رہی تھی، مگر اب میں یہ نکاح کروں گی جس بات پر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ آج رات زمر خان اپنا وجود زرق خانزادہ کو اس محرم کر سونپے گی۔ زمر بی بی؟ اس کی بات پر پاگل ہوتے اپنا ہاتھ پھر سے اٹھاتے ہوا میں معلق کر گیا تھا۔ زمر خان ہنستے ہوئے اس کے سرخ خون اتری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کچھ گھنٹے، صرف کچھ گھنٹے زرق خانزادہ کی ہو کر اس کے کمرے میں اس کی باہوں میں ہوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے جلا کر ہاکستر کرتے آگے بھاگتے ہوئے بڑھ گئی تھی۔ آہا!
وہ شدت کریا سے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ درخت پر مارتا جا رہا تھا۔ جس ہاتھ سے اسے تھپڑ مارا تھا وہ اتنی بے دردی سے تھپڑ مار رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے ٹپکتا خون درخت کے تنے کو داغدار کرتا جا رہا تھا۔ آہ! وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے آسمان کی طرف دیکھتے شدت کریا سے تڑپتے ہوئے چیخا تھا۔ زمرخان اس کے وجود کا حصہ تھی، وہ بہت شدت سے زمرخان سے عشق کرتا تھا۔ میری قسمت کے ہر ایک پنے پر، میرے جیتے جی بعد مرنے کے، میرے ہر ایک کل، ہر ایک لمحے پر تو لکھتے میرا اسے، ہر کہانی میں، سارے قصوں میں، ساری دنیا کے سچے رشتوں میں، زندگانی کے سارے حصوں میں تو لکھتے میرا اسے۔ وہ شدت کریے سے تڑپتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا کوئی نہیں تھا، کیا یہ اس کا قصور تھا؟ اس کے پاس اس کے باپ کا نام ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا۔ وہ خوددار تھا، کیا یہ اس کا قصور تھا؟ وہ رو رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ زمرہان تمنا حلم کی بارات والا ہیوی برائڈل ڈریس پہنے ہوئے تھی جو بہت دیدہ زیب اور ہیوی کام سے بھرا تھا۔ ریڈ بلاؤز اور ہیوی لہنگا، ہیوی دوپٹہ، وہ بہت اچھے سے اپنے سر پر ایڈجسٹ کر گئی تھی۔ ہیوی جویلری پہنے وہ دلہن کی طرح تیار تھی۔ پنے نیلے گال کو میک اپ کی تہ میں چھپا گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسے ایک نگاہ دینا مشکل ہو رہا تھا۔ تبانہ خانم نے اس نے یہ لہنگا اپنے کالج میں ہونے والی ماڈلنگ میں پہننے کے لیے لیا تھا، مگر آج وہ خود ہی یہ لہنگا پہن چکی تھی۔ آنکھوں میں نفرت اور بدلہ تھا۔ اسے آج اپنے روپ سے کہیں کسی اور کا ہو کر التمش شاہزادہ کی جان لینی ہی تھی۔ زرقا خانم کمرے میں داخل ہوتے ٹھٹک کر رک چکی تھی۔ انہوں نے تو اس کی پسند کے مطابق اس کے لیے سمپل مگر ڈیزائنر کی ڈریس بنوائی تھی، مگر اسے اتنا ہیوی تیار دے کر زرقا خانم حیران ہوتے بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ تم تو جنت کا حور ہے، ہمارا زرق بہت خوش قسمت ہے۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کی کلائی جکڑے زنان خانے کی سٹنگ ایریا کی طرف آئیں جہاں کوئی نہیں تھا۔ زرقا خانم اسے صوفے پر بٹھایا تھا، اس پر سیاہ چادر اڑاتے اس کا گھونگھٹ نکالا۔ علیان خان، تبریز خان اور نکاح ہوا سٹنگ ایریا میں داخل ہوئے تھے۔ اسے کچھ آیات اور کلمے پڑھوا کر نکاح ہوا نے نکاح شروع کیا تھا۔ زمر علیان خان، آپ کو زرق خانزادہ ول تبریز خان 10 کروڑ حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے، اس کی مضبوط آواز گونجی تھی۔ زمر خان، آپ کو زرق خانزادہ ول تبریز خان 10 کروڑ حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ نکاح خوان اب دوسری بار اپنے لفظ دہرا رہا تھا، قبول ہے۔ زمر علیان خان، آپ کو زرق خانزادہ ول تبریز خان 10 کروڑ حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قبول ہے۔ وہ مضبوط سے ہاتھ نکاح نامے پر سائن کر چکی تھی۔